अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामेईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा शौहर नौकरी के लिए दुबई चला गया। माजूर सास एक कमरे में बैठी ग्लास में चम्मच बजा बजा कर हर वक्त मुझे बुलाती रहती थी। मैं उससे तंग आ चुकी थी। आखिर एक दिन मैंने गिलास और चम्मच उठा लिया। अब मुझे सुकून था। रात के वक्त मैं सास को खाना देना भूल गई। आधी रात को याद आया तो फौरन सास के कमरे में गई, मगर ये देखकर हैरान रह गई कि सामने ही मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया था। मेरे शौहर ने कॉल करके जो बातें मुझे सुनाई थी, मेरा गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं कुछ कर बैठूं। मैंने गहरी सांस हवा के सुपुर्द करके अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा गुस्सा हद से बढ़ रहा था। अभी मैं अपने आप को काबू करने की कोशिश ही कर रही थी जब अचानक मेरी सास के कमरे से चमचा बजाने की आवाज आई थी। मैं समझ गई थी कि उन्हें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ गई है, जिसकी वजह से वो मुझे बुला रही हैं। मैंने अपने आप को संभाला था, क्योंकि मैं अपनी सास के सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से मैं नुकसान में आऊं। मेरी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने का वक्त गुजरा था। मेरे शौहर दुबई में काम करते थे और मैं अपनी सास के साथ अपने शौहर के घर में रहती थी। मैं अपनी सास के कमरे में आई तो वो पलंग पर बैठी हुई चमचा बजाने में मसरूफ थी। मैंने गला खंकार कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया था और सवालिया लहजे में बोली थी, जी अम्मी, बोलिए, क्या काम है? मैं हमेशा उनके सामने अपनी आवाज धीमी रखती थी। मैंने गला खंकार कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया था और सवालिया लहजे में बोली थी, जी अम्मी, बोलिए, क्या काम है? मैं हमेशा उनके सामने अपनी आवाज धीमी रखती थी। मुझे उनसे हमदर्दी थी। वो माजूर खातून थी। हमेशा मैं उनके आगे पीछे रहना चाहती थी, लेकिन चंद ही दिनों में उन्होंने मुझे अपने आप से इतना बदजन कर दिया था कि मेरे शौहर की बहुत ख्वाहिश थी कि वो मुझे अपने साथ दुबई ले चले। लेकिन मेरी सास ने मेरे सामने मेरे शौहर को मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है दुबई जाने के लिए। वहां जाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तुम वहां पर घूमने के लिए नहीं जा रहे हो, बल्कि कमाने के लिए जा रहे हो। अगर तुम इसे भी साथ ले गए तो वहां जाकर किस तरह गुजारा करोगे? ना तुम मुझे देखोगे और ना ही अपनी बहनों का कोई ख्याल करोगे। सारा पैसा इस लड़की पर लगा दोगे। इससे बेहतर है कि ये हमारे साथ रहे और तुम 2 साल दुबई में काम करके वापस आ जाओ। जबकि मेरे शौहर, जो पहले मुझसे वादे कर चुके थे कि हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ दुबई लेकर जाऊंगा, तो मेरे साथ दुबई में ही रहोगे, अब वो मुझसे नजरें चुरा चुके थे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनकी हाँ में हाँ मिला दी थी। ये बात हकीकत थी। अगर मैं अपने शौहर के साथ दुबई चली जाती तो कभी भी हम कुछ नहीं बचा पाते, बल्कि जो कमाते वहां पर ही लुटा कर वापस आ जाते। इसलिए बेहतर था कि मेरे शौहर ही दुबई काम के लिए चले जाते। लेकिन अब जो रवैया मेरे शौहर के जाने के बाद मेरी सास का हो गया था, वो मुझे जीने नहीं दे रहा था। वो मुझे देखकर गुस्से से बोली, काफी देर से गिलास बजाकर तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है। सुबह तुमने 7 बजे मुझे नाश्ता दिया था और अब दिन का 1 बज रहा है। तुम्हें बिल्कुल मुझ बूढ़ी पर रहम नहीं आता। आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हर करतूत के बारे में बताऊंगी। तुमने हमें परेशान करके रखा हुआ है। जबकि मैंने गहरी सांस ली
اور بنا کسی بات کا جواب دیے خاموشی سے کچن میں آ کر ان کے لیے کھانا بنانا شروع کر چکے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں۔ تھوڑی دیر پہلے میرے شوہر کا فون آیا تھا اور وہ مجھے کھری کھری سنا رہے تھے کہ تم نے میری ماں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم میری ماں کے پاؤں میں تیل لگا دو گی تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ وہ تمہاری بھی تو ماں ہے۔ تم ان سے عاجز آ رہی ہو؟ جبکہ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کی باتیں سن رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کی ماں کو غیر عورت نہیں سمجھا تھا، بلکہ انہیں ہمیشہ اپنی ماں مانتی تھی۔ لیکن آج جو میرے ساتھ ہوا تھا، یہ بات مجھے اپنے ہی شوہر اور ان کی ماں سے بدظن کر چکی تھے۔ میں نے بے دلی سے اپنی ساس کے لیے کھانا بنایا تھا اور ٹرے میں سجا کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ وہ نہ جانے اپنی بیٹی سے کون سی باتیں کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی فوراً موبائل بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے ان کے آگے ٹرے رکھ دی۔ میں کمرے سے آنے لگی تو وہ ایک بار پھر عجیب سے انداز میں بولی، میری دوائی کون دے گا؟ جبکہ میں خاموشی سے ان کی دوائی ان کے قریب رکھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے آج شدید رونا آ رہا تھا۔ بیٹیاں ہر ایک کی سانجھے ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا۔ آج کل لوگ بہو کو بہو نہیں بلکہ ماسی سمجھ لیتے ہیں، بیاہ کر لاتے ہیں، لیکن ان کی وہ قدر نہیں کرتے۔ مجھے آج اپنے ماں باپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے میری شادی ایسے گھرانے میں کی کہ پھر مڑ کر پوچھا ہی نہیں۔ وہ لوگ مجھ سے اتنے بدظن کیوں ہو گئے کہ مجھے ایک ایسے گھر میں پھینک دیا جہاں پر نہ میرا شوہر ہے اور نہ ہی، مطلب کہ میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ رہ رہی ہوں جس کی ہر وقت مجھے خدمت کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک نرس ہوں جو اپنی ساس کے لیے لائی گئی ہوں۔ کافی دیر میں آنسو بہا کر اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میرا دل بہت زیادہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو فون کیا اور روتے ہوئے بولی کہ آپ گھر آئیں، مجھے آج آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، میرا دل بہت عجیب ہو رہا ہے۔ اگر امی آج آپ نہ آئی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں اپنی ماں سے اس انداز میں بولی تھی کہ وہ مجھ سے دور بیٹھی دہل گئی تھی اور پریشان کن لہجے میں بولی تھی کہ کیا ہو گیا نیلم، تم اس طرح برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ میری بچی، ابھی میں تمہارے پاس آتی ہوں۔ وہ پیار سے بولی تو مجھے ڈھیر سکون ملا تھا۔ مجھے سہارا سا محسوس ہوا تھا کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک بار پھر میری ساس گلاس پر چمچا بجا کر مجھے اس نے بلانا شروع کر دیا، جبکہ واقعی مجھے اپنا آپ ایک ماسی سا محسوس ہوا تھا۔ میں نے اپنے آنسو سختی سے رگڑ ڈالے تھا اور خاموشی سے اپنا آپ سوار کر اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب یہ سامان اٹھاؤ اور میرے لیے ایک کپ چائے لے کر آؤ، اور جلدی آنا، مجھے آرام بھی کرنا ہے۔ وہ اپنا آپ سیدھا کرتے ہوئے نخرے سے بولی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ٹرے اٹھا کر کچن میں آ گئی تھی۔ میں زیادہ تر اپنی ساس کے منہ نہیں لگتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی بات چیت کرتی تھی۔ جو کام وہ کہا کرتی تھی میں خاموشی سے ان کا ہر کام کر دیتی ہوں۔ مجھے یہ عادت بالکل نہیں تھی کہ میں بڑھ چڑھ کر ان کی خدمتیں کروں۔ ہاں، جو وہ کام بولتی تھیں اس کے لیے میں ہر وقت حاضر رہتی تھی، جبکہ میری ساس چاہتی تھی کہ میں ہر وقت ان کے ساتھ لگی رہوں، ان کی خدمت کرتی رہوں، کبھی ان کے سر کی مالش کروں تو
कभी उनके पैर की मालिश करूं। ये सब मुझसे नहीं होता था। मैं अपने घर की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी। मेरे अम्मी अब्बू सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। सब मुझे अपने सीने से लगा कर रखते थे। मैं उठकर एक ग्लास पानी का भी नहीं पीती थी। लेकिन जब से मैं अपने ससुराल आई थी, घन चक्कर बनी हुई थी। हर इतवार को मेरी सास की दोनों बेटियां हमारे घर आ जाती थी और मुझे उनके लिए पूरी दावत का एहतमाम करना पड़ता था। शादी की शुरुआत के दिन थे, इसीलिए मैं खामोशी से हर काम कर लेती थी। लेकिन उन लोगों ने तो मेरी जात को बिल्कुल मजाक बना लिया था। जिसका जो दिल चाहता था मुझे सुना दिया करता। मेरी नंदें भी आते साथ ही मुझ पर चढ़ जाया करती कि मेरी माँ को तुम किस तरह संभाल रही हो। उनकी हालत देखो, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। जबकि मैं खामोशी से सबकी बातें सुनकर सिर्फ और सिर्फ अपना दिल ही दुखा लिया करते थे। बाज औकात अपने शौहर को अपना दुखड़ा सुनाते थे तो वो भी मुझे उल्टा ये बातें बोलकर मोबाइल बंद कर दिया करते थे कि तुम मेरी माँ की एहसानमंद रहो, उन्होंने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है। अगर तुमने मेरी माँ की खिदमत नहीं की तो इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए भी कोई अहमियत नहीं रखते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बूढ़ी औरत के बारे में इस तरह की बातें करती हो। जबकि मेरा दिल तड़प उठता था। लोगों की बातें तो मुझसे बर्दाश्त हो जाती थी, लेकिन अपने शौहर की कोई बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। हर लड़की चाहती है ससुराल जैसा भी सलूक करे, लेकिन शौहर साथ देने वाला हो। औरत कैद में भी जिंदगी बसर कर लेती है, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलात में घिरी हुई थी। बेशक मैं एक गरीब घराने की लड़की थी। मेरे माँ बाप ज्यादा अमीर लोग नहीं थे। हम लोग थोड़े ही खर्चे में गुजारा करते थे। लेकिन मेरी अम्मा ने कभी ये बात नहीं सोची थी कि वो मुझे ब्याह कर ऐसे झंझाल में झोंक रही हैं। थोड़ी देर मजीद गुजरी और मेरी माँ बौखलाए हुई घर में दाखिल हुई। उन्हें अपने सामने देखकर मुझे बहुत सुकून मिला था। मेरी आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया। मैं फौरन उनके सीने से लग गई। उनको अपने सीने से लगाकर मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरा कुल जहान मेरे पास वापस आ गया हो। मेरे शौहर को दुबई गए हुए पूरे 4 महीने हो गए थे और आज मैं अपनी माँ से पूरे 4 महीने के बाद मिल रही थी। मैं हर वक्त अपनी माँ के पास हमेशा पास रहती थी। कभी किसी घर अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं गई थी और ना ही किसी के साथ ज्यादातर बातें करती। मेरा पसंदीदा मशगला अपनी माँ के साथ बातें करना था। वो मुझे रोता देख फौरन परेशान लहजे में बोली, मेरी गुड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? मेरी लाडो, इधर बैठो। वो मुझे बाहर सोफे पर बिठाते हुए परेशान होकर बोली, जबकि मैं अपनी तकलीफ उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज हल्क में कहीं फंस गई। मैं मजीद कुछ कह पाती या उन्हें समझा पाती, इससे पहले मेरी सास ने ग्लास पर चमचा बजाकर मुझे अपने कमरे में याद किया था। जबकि मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और अपनी मां को सोफे पर बिठाते हुए बोली, बस आपको देखकर थोड़ी सी आपदीदा हो गई। आप कमरे में जाएं, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूं। ये बोलकर मैं ठहरे नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी सास बेवजह की बातें बनाएंगी। मैं उनके कमरे में गई तो फौरन ही अजीब से लहजे में बोली, कौन आया है और तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे साथ हमने ऐसा क्या जुल्म कर दिया है लड़की, जो तुम इतने आंसू बहा रही हो? जबकि अपना लहजा हमवार करके मैं बोली, मेरी अम्मी आई है 4 महीने बाद। अपनी मां को देखा है, थोड़ा दिल भर आया। मैं आपके लिए चाय लाती हूं।
تیار ہو چکی ہے، آپ آرام کر لیں۔ یہ بول کر جیسے ہی میں کمرے سے باہر جانے لگی، میری ساس فوراً بولے، کیوں؟ اپنی ماں سے ہماری چغلیاں کرنی ہیں جو تم مجھے آرام کرنے کی تاکید کر رہی ہو؟ جبکہ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ آج تک میں اس عورت کو سمجھ نہیں پائی تھی، حالانکہ میں اس کے ساتھ 4 مہینے سے رہ رہی تھی۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور عاجزی سے بولی، میں کیوں آپ کی چغلی کروں گی؟ آپ بھی میری ماں ہیں۔ خدا کے لیے امی مجھے بخش دے، میں بھی انسان ہوں۔ اپنی ماں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھ میں ایک حوصلہ سا پیدا ہوا تھا۔ جبکہ میں مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی میری ساس رونا پیٹنا مچا چکی تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تم پر ظلم کے پہاڑ توڑتے؟ ارے اللہ، میرا بچہ مجھے چھوڑ کر کیا گیا، یہ باہر کی آئی ہوئی لڑکیاں ہمیں سنائیں گی۔ ابھی بلاتی ہوں میں اپنی بیٹیوں کو، وہی تم سے بات کریں گی۔ مجھ معذور کا تو ذرا لحاظ کیا نہیں تم نے۔ جبکہ میں ان کو پھٹی پٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں مزید کچھ کہتی یا انہیں سنبھالتی، اس سے پہلے ہی میری امی میرے ساس کے کمرے میں آ گئی اور سلام کرتے ہوئے بولی، ارے بڑی بھی، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہی ہیں آپ؟ میری ماں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تو پورا گھر ہی سر پر اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے۔ کہنے کو وہ معذور خاتون تھی، وہ بغیر سہارے کے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، مگر ان کے حلق میں آواز اتنی تھی کہ میرے کان کے پردے پھٹنے کے قریب آ گئے تھے۔ انہوں نے روتے روتے اپنی دونوں بیٹیوں کو گھر بلا لیا، جبکہ میرے شوہر کو بھی اطلاع کر چکی تھی کہ میں ان کے ساتھ نہ جانے کیا کر چکی ہوں۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میری ماں 4.5 مہینے بعد مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، اور یہ سب تماشا دیکھ کر ان کے حواس بھی کام کرنا بند کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر مزید گزری کہ دونوں بیٹیاں دندناتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی، اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں ان لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے عجیب طرح سے بات کر رہی تھی۔ میں نے صرف اور صرف ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو بھی اپنی ماں مانتی ہوں، لیکن میری بات تو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس پل میری ماں کا دماغ گھوم گیا تھا اور وہ غصے سے بولی، بس بہت ہو گیا، میں نے اپنی بچی کی بہت تذلیل برداشت کر لی ہے، اب میں مزید اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں کروں گی۔ اس کی طلاق ہوتی ہے تو بھی مجھے منظور ہے، میں اپنی بیٹی کو یہاں سے لے کر جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں نے تو ہم غریبوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ جاؤ مانو، تم اپنا سامان سمیٹو، میں تمہیں ابھی لے کر جاؤں گی۔ جبکہ میرا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میرے علاوہ بھی میری اور 2 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے جن کی بیویاں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اگر میں بھی واپس اپنے گھر چلی جاتی تو اماں ابا پریشان ہو جاتے۔ امی کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی، امی فی الحال آپ گھر جائیں، یہ میرا معاملہ ہے، میں سنبھال لوں گی۔ مجھے اگر آپ کی یاد آئے گی تو میں فون کر لوں گی یا پھر آپ سے ملاقات کے لیے آ جاؤں گی۔ فی الحال آپ اپنے گھر چلے جائیں، معاملہ بگڑ رہا ہے۔ جبکہ میری امی مجھے فوراً سنبھالتے ہوئے فوراً سے بولی کہ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تمہارے باپ کے بازو میں اتنی جان ابھی باقی ہے کہ وہ تمہیں 3 وقت کی روٹی کھلا دے۔ ان لوگوں کے ٹکڑوں پر تمہیں پلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں امی، مجھے یہیں رہنے دیں، خدا کے لیے آپ یہاں سے چلی جائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میری بات سن کر میری نندیں جو چیخ چلا رہی تھیں اب چپ ہو چکی تھی، جبکہ میری ماں نے مجھے نم آنکھوں سے دیکھا تھا اور خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد
اپنی ساس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے تکلیف دہ لہجے میں بولے، امی مجھے معاف کر دو، میں اب آئندہ کے بعد آپ کے سامنے کبھی زبان نہیں چلاؤں گی، جیسا آپ بولیں گی ویسا ہی کروں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میری نندیں جو مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئی تھی اب خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میرا رد عمل دیکھ کر وہ تینوں ہی خاموش ہو چکی تھی، اور میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بس آئندہ خیال رکھنا، ورنہ تمہیں اس گھر سے نکالنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ غصے سے بول کر حکم دینے والے انداز میں بولی، اچھا جاؤ اور میری بیٹیوں کے لیے کھانا لگاؤ، اب یہاں آئی ہیں تو کچھ کھا کر ہی جائیں گی نا، بے وجہ میرے گھر میں تماشا لگایا ہوا ہے۔ اور ہاں، اپنی ماں کو روک دو، آج کے بعد ہمارے گھر میں قدم نہ رکھے۔ اپنے بیٹے کو فون کر کے میں تمہاری ساری حرکتیں بتاؤں گی، جبکہ میرا دم نکلنے کے قریب آ گیا تھا، کیونکہ ان 4 مہینوں میں اتنا سمجھ گئی تھی کہ میرے شوہر میرے نہیں ہیں۔ ایک تو شادی ہونے کے فوراً بعد وہ مجھے چھوڑ کر دبئی چلے گئے، اگر وہ کچھ سال میرے ساتھ رہتے تو انہیں مجھ سے محبت ہو جاتی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ وقت نہیں گزارا، نہ ہی مجھے سمجھا، اسی لیے وہ مجھ سے واقف نہیں تھے، اپنی ماں بہنوں کی باتوں میں فوراً آ جاتے تھے۔ میں نے خاموشی سے جلدی جلدی اپنی نندوں کے لیے کھانا بنایا، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ غریب کی بیٹی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ آج یہ بات مجھے بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنانے کے بعد اپنی ساس نندوں کے لیے کھانا لگا دیا۔ میں وہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن معاملہ مجھے بہت زیادہ گمبھیر لگ رہا تھا۔ اگر میری ساس نے کچھ بھی الٹا سیدھا میرے شوہر کو بولا تو وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، بلکہ بہت باتیں مجھے سنائیں گے۔ مجھے بس اس بات کا ہی خوف لاحق تھا، لیکن میری ساس نے مجھے وہاں بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ مجھے جھڑکتے ہوئے بولی، دے دیا بھی کھانا، اب یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اپنی بیٹیوں سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں پر کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑکی ہر وقت ہماری ٹو میں رہتی ہے، جبکہ میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ لوگ کتنے گھٹیا تھے۔ بے شک میں کسی اور کی بیٹی تھی، پرائے گھر سے آئے تھے، لیکن اب تو ان کے خاندان کا حصہ تھی۔ ساری زندگی مجھے ان لوگوں کے درمیان ہی گزارنی تھی، تو پھر میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں؟ مگر اس کیوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ کچھ عرصہ کے لیے اپنی امی کے گھر رہنے کے لیے چلی جاؤں، مگر خوشی خوشی۔ لیکن شاید اب میرے نصیب میں ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی جو اچانک میرا موبائل بجنا شروع ہو گیا اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی منتشر ہو گئی، کیونکہ سامنے اسکرین پر میرے شوہر کا نام جگمگا رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو چکے تھے۔ مجھے محض ایک بات کا ڈر تھا، اگر انہوں نے مجھے 3 الفاظ بول دیے تو میں کہاں جاؤں گی۔ مجھے معلوم تھا اس پہر میری ماں جذباتی ہو کر گئی تھی، لیکن جب میں کوئی بڑا فیصلہ لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تو وہاں سے مجھے سوائے دھتکار کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے میں نے صبر سے کام لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کرتے ہی اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی میرے شوہر چنگھاڑتے ہوئے بولے، تمہیں میری زبان سمجھ نہیں آتی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ میری ماں کے منہ نہیں لگنا، اور اب تم اپنی ماں کو بلا کر یوں میری ماں کی تذلیل کروا رہی ہو۔ تمہاری اتنی ہمت، اتنی اوقات! جانتی ہو لڑکی، تم کس گھر سے آئی ہو؟ تمہیں جھونپڑی سے اٹھا کر میں محل میں لایا ہوں، تم تو اپنی اوقات ہی بھول گئی ہو۔ اپنے شوہر کے الفاظ سن کر
میرا دل بہت تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں پھر بھی انہیں صفائی پیش کرنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، امی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی، مگر میرے شوہر تو ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اس پل بہت ذلیل کیا اور سختی سے تاکید کر کے موبائل رکھ دیا کہ اگر تم نے اب میری ماں کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی یا پھر ان کے ساتھ ذرا بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا لہو پی جاؤں گا۔ تم ابھی میرے قہر سے واقف نہیں ہو۔ ان کی باتیں سن کر میں دل برداشتہ ہو گئی اور خاموشی سے ان کی ہر بات کو سر جھکا کر سن لیا۔ فون رکھ چکی تھی۔ موبائل رکھتے ہی مجھے شدت سے رونا آیا۔ میری آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ مجھے اپنے ماضی کی وہ خوشیوں بھری زندگی یاد آئی۔ بے شک ہمارے گھر میں زیادہ پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، بے شک ہمارے گھر میں 3 وقت کا کھانا بھی سکون سے میسر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں خوش تھی کیونکہ مجھے یہ ضلالت نہیں تھی۔ میرے کیے ہوئے کام پر وہاں پر پانی کوئی نہیں پھیرا جاتا تھا، بلکہ مجھے ہر ایک چیز کے لیے سراہایا جاتا تھا۔ تم نے یہ کام کیا ہے، مگر میرے سسرال میں کچھ بھی کر لوں مجھے سوائے ضلالت کے اور کچھ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے ماضی کو یاد کرتی رہی، پھر اپنی آنکھیں صاف کر کے خاموشی سے جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور اپنے لیے دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین مجھ میں صبر عطا کر، مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت عطا کر کے میں اپنی ساس کو برداشت کر پاؤں، کیونکہ میں اب ہمت ہارتی جا رہی تھی۔ کافی دیر میں اپنے رب کے حضور بیٹھ کر دعائیں مانگتے رہی تھی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر مزید گزری تھی جب اچانک ایک بار پھر میرا موبائل رنگ ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو امی کا فون آ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور امی کا فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ میں ہیلو کہتی اس سے پہلے ہی میری اماں بہت پریشانی سے بولی، مانو تو ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہاری ساس نے میرے جانے کے بعد کوئی ہنگامہ تو نہیں کیا نا؟ جبکہ میں نے گہری سانس لی اور اپنا درد دل میں ہی چھپا کر دھیمی آواز میں بولی، جی امی آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، ان کی عمر ہو گئی ہے نا، اسی لیے غصہ آ جاتا ہے، آپ بے فکر رہیں، مجھے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آپ کی یاد آ رہی تھی اسی لیے آپ کو اپنے پاس بلا لیا تھا، لیکن شاید انہیں یہ بات بہت بری لگ گئی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میری امی میری بات کاٹتے ہوئے بولی، مجھے سب پتہ ہے نیلم، تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے، میری لاڈو مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور تمہاری ساس نندوں کا یہ کون سا روپ تھا جو آج مجھے دیکھنے کو ملا؟ میری گڑیا تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے بھائی اور باپ سے بھی اس بارے میں بات کی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تم ایک دفعہ ذکر تو کرو اپنی پریشانی کا۔ میں چند پل خاموش رہی تھی اور پھر ہمت کر کے اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام داستان امی کو سناتی چلی گئی، اور جیسے جیسے میں انہیں اپنے اوپر بیتی تمام تکالیف سے آگاہ کر رہی تھی، میری ماں رونا شروع ہو چکی تھی۔ کوئی بھی ماں ہو، سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جس بھی گھر میں ہماری بیٹی بیاہ کر جائے وہاں پر خوشحال زندگی بسر کرے، اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہ ہو۔ جس طرح سے ہم اپنی بچی کو سنبھال کر رکھتے ہیں اس کے سسرال والے بھی اس کی قدر کریں، ساس نندیں دیور شوہر سب اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ لیکن جب میری ماں کو میرے درد کے بارے میں معلوم ہوا تو
وہ رونا شروع کر چکی تھی اور تڑپ کر بولی، تم اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہوں۔ جب تک تمہاری ساس اور تمہاری نندیں نہیں سدھریں گی میں تمہیں وہاں نہیں بھیجواؤں گی۔ میرا یقین مان نیلم، تمہارے لیے سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا۔ جبکہ میں منع کرتے ہوئے بولی، نہیں امی، اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو میری ساس مجھے طلاق دلا دے گی اور میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دے گی۔ میں ایسا نہیں چاہتی، میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ کہہ کر میں خاموش ہوئی تو میری ماں نے ایک ایسی بات مجھے بولی کہ میں سن کر دنگ رہ گئی، اور ان کی فوراً ہی نفی کرتے ہوئے بولی کہ نہیں امی، یہ بات بہت بری ہے، وہ بوڑھی ہیں، مجھے یہ سب زیب نہیں دیتا، اور اگر انہوں نے میرے شوہر سے ذرا بھی شکایت کی تو میرا بے وجہ گھر خراب ہو جائے گا۔ غلط بات کر رہی ہیں آپ۔ مگر میری امی نے مجھے اس طرح سے سمجھایا کہ چند پل کے لیے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور فی الحال میں نے موبائل رکھ کر خاموشی سے آنکھیں موند لی تھی۔ لیکن بار بار میرے دماغ میں امی کی باتیں ہی چل رہی تھی۔ کیا مجھے یہ قدم اٹھا لینا چاہیے تھا؟ امی کی باتوں میں وزن تھا، اگر میں ایسا کر لیتی تو اس میں میرا ہی سکون تھا۔ بس مجھے ہمت کرنی تھی۔ میری ساس ایک معذور عورت تھی، وہ زیادہ سے زیادہ چیخ چلا لیتی، اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ یہی سب باتیں سوچ کر میں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا تھا اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ بے شک میں جو کرنے والی تھی وہ غلط تھا، لیکن اب میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا اور میں صبح سویرے ہی جاگ کر کچن میں آ چکے تھے۔ میں نے فوراً ہی ناشتہ تیار کیا اور اپنے ساس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ روزمرہ کی طرح ہاتھ میں تسبیح لے کر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میرے چہرے کے زاویے یکدم سخت ہو گئے تھے۔ میں قدم با قدم چلتی ہوئی اپنی ساس کے پاس آئی اور ان کے سامنے ناشتے کی میز رکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولی تھی، ناشتہ کر لیں، اس کے بعد مجھے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اور ہاں جلدی کھانا، مجھے ابھی برتن بھی دھونے ہیں۔ میں حکمیہ انداز میں بولی تھی۔ یہ کرتے ہوئے میرا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھ پر ڈر بھی حاوی ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ امی کی آنکھ فوراً کھلی اور وہ مجھے حیران نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں ان سے تسبیح چھین کر بولی، اگر اپنی آواز نکالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاموشی سے ناشتہ کرو ورنہ تمہارا یہیں گلا دبا دوں گی۔ میری آنکھیں ایک دم بڑی ہو گئی تھی۔ آج میں وہ کرنے والی تھی جس کے بارے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری ساس مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ میں جو 6 مہینے ان کے سامنے سر جھکا کر ہر کام کر دیا کرتی تھی، آج میرا دماغ آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنا موبائل اٹھانے کی کوشش کی، مگر میں نے فوراً ان کا موبائل جھپٹ لیا اور انسانیت بھلائے ان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے سخت ترین لہجے میں بولے، اگر اپنی زبان چلانے کی کوشش بھی کی نا تو میرا ہاتھ چلے گا۔ تم نے میرے ساتھ نا بہت برا کر لیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ان کے آگے سے ٹرے ہٹا لی اور ان کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا، سارا دن بھوکی رہو، رات کو تمہیں صرف ایک سوکھی روٹی یہیں پر لا دوں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے سامنے جی حضور کرتی رہوں گی تو تم مجھ پر حکم چلاتی رہو گی؟ ایک انسان کی برداشت ہوتی ہے،
اور اب میری برداشت ختم ہو گئی ہے. اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ نیلم کیا چیز ہے. یہ کہتے ہی میں نے ٹرے اٹھا لی اور کچن میں چلی گئی. میں جانتی تھی میں نے بہت غلط کیا. میری ساس کو میرا رویہ بہت برا لگے گا. وہ بوڑھی عورت تھی, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آج میری انتہا ہو گئی تھی. میں کب تک اس کا یہ رویہ برداشت کرتی. میں کچھ بھی کر رہی تھی تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو اب میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ان سے ان کا موبائل, وہ گلاس اور چمچہ, ہر ایک چیز ان سے چھین لوں گی تاکہ ان کی زبان بند ہو جائے. میں نے انہیں سختی سے تاکید بھی کر دی تھی کہ اگر تم نے اپنی بیٹیوں سے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا پیچھے سارا دن میں تمہارے ساتھ ہوں گی, اور پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہیں اچھے سے سمجھ آئے گا. جبکہ میری ساس بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی. مجھے یہ کر کے ایک پل کے لیے شرمندگی بھی محسوس ہوئی, لیکن میں اپنی شرمندگی ظاہر کر چکی تھی کیونکہ اب وہ سب کر لینا چاہتی تھی جس کے بارے میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. میری امی نے مجھے یہی سب سمجھایا تھا کہ تم اس عورت کے ساتھ بالکل بھی اچھا رویہ نہ رکھو, اس کو اس کی اوقات میں رکھو, اس کو بتاؤ کہ وہ ایک معذور ہے, اس کے ساتھ تم کچھ بھی کر سکتے ہو. اپنی امی کی بات سن کر میں گھبرائی تھی. ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ غلط ہے, ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ بوڑھی عورت ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ انسان کا دماغ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن میری ماں میرا دماغ بناتی چلے گئے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, تم ان کے لیے بہت کر چکی ہو, اب تمہیں وہ کرنا ہے جو میں کہوں گی. میری ماں نے مجھے یہ سب سمجھایا کہ تم ان سے ہر وہ سامان چھین لو جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں سے بات کرتی ہے, اور میں بھی وہی کرتی چلی گئی. دھیرے دھیرے میری ساس میرے قابو میں آتی جا رہی تھی. ان کا سر جھک چکا تھا. وہ اب میرے سامنے ایک لفظ نہیں ادا کرتی تھی, بلکہ میرے سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کو برا بھلا کہتی تھی اور میری خوب تعریف کیا کرتے. انہی باتوں کی وجہ سے میں بہت خوش رہنے لگی. میں نے اپنی ساس کو اس طرح قابو کیا کہ ان کا موبائل ہر وقت میرے پاس رہتا تھا. جب مجھے ضرورت لگتی کہ ان کو میرے شوہر سے بات کر لینی چاہیے تو میں ان کی بات اپنے سامنے ہی بیٹھ کر کروایا کرتی تھی, جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتی بھی تو تب بھی انہی کا نقصان تھا. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک اولاد اپنی ماں کی آواز سے ہی بہت کچھ سمجھ جاتی ہے. دھیرے دھیرے میری رنگت بھی تبدیل ہوتی جا رہی تھی. میرا جب دل چاہتا تھا میں گھومنے کے لیے باہر چلی جاتی, ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کیا کرتی. اب جو بھی پیسے میرے شوہر اپنی ماں کو بھیجا کرتے تھے ان کے اکاؤنٹ سے نکال کر استعمال کر لیتے. کوئی مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں تھا کیونکہ میری ساس سب کا منہ بند کروا دیتی تھی, کیونکہ انہیں اب میرے ساتھ رہنا تھا, اور جو میں ان کے ساتھ کرتی تھی اس چیز سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکے تھے. وقت اور تیزی سے گزرتا چلا گیا. مجھے یہ سب کرتے ہوئے پورا 1 مہینہ بیت گیا تھا. شروعات کے دنوں میں جو مجھے اکثر اوقات شرمندگی محسوس ہوتی تھی اب وہ بھی ختم ہو چکے تھے. ان سے میں وہ چمچہ اور گلاس بھی چھین چکی تھی جس کے ذریعے وہ مجھے بلاتی تھی. ایک دن صبح سویرے میں اپنی دوستوں کے ہمراہ امی کو ناشتہ دے کر پکنک پر چلے گئی. میرے ذہن میں بالکل یہ بات نہیں آئی تھی کہ پیچھے سے یہ اپنا گزارا کیسے کریں گے, اور ویسے بھی مجھے ان کی اب کوئی فکر نہیں رہتے تھے. میں جب گھر سے جانے لگی تو میری ساس نے پریشان ہو کر مجھے روکا. ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی. اچھا میری بیٹی کو ہی بلا دو, وہ میرا خیال رکھ لے گی. لیکن اگر میں ایسا کرتی تو ان کی بیٹیوں کو میرے نئے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چل جاتا. اسی لیے میں نے باہر سے تالا لگا لیا اور اپنی دوستوں کے ساتھ پکنک منانے چلی گئی. میری واپسی تقریباً شام کے وقت ہوئی تھی اور میں اتنا تھک کر چور ہو گئی کہ کمرے میں آتے ہی سو چکے. میں اس بات کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی کہ میری ساس بھوکی ہے. انہوں نے سوائے صبح کے ناشتے کے ابھی تک کچھ نہیں کھایا. وہ شوگر کی مریضہ تھے اور شوگر کے پیشنٹ بھوک سے بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں.
ان سے بالکل بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ یہی حال میری ساس کا بھی تھا۔ ان کے پاس وہ چمچہ اور گلاس بھی موجود نہیں تھا جس کے ذریعے وہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئی ان کی ایک دھیمی سی آواز میرے کانوں میں آئی تھی، لیکن میں نے بالکل ان کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ سر جھٹک کر خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی اور سکون سے گہری نیند سو گئی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آج مجھ پر کیا قیامت آنے والی ہے، کس طرح میرا تختہ پلٹ جانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اگر تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے اور تم بھی اگلے کو وہی سب لوٹا رہے ہو تو وہ رب تم سے بھی خفا ہو جاتا ہے، کیونکہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے کہ تم عاجزی سے پیش ہو، وہ رب تمہیں بے شمار عطا کرے گا۔ تم نے صبر کیا، میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی ماں کی پڑھائی ہوئی پٹی میں آ گئی تھی اور ہر وہ کام کر گئی تھی جو مجھے زیب نہیں دیتا تھا۔ شام کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو اچانک ہی مجھے اپنی ساس کا خیال آیا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی اور میں نے انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ مجھے یکدم پریشانی لاحق ہوئی اور میں بے ساختہ بھاگ کر کچن میں گئی، کیونکہ وہ شوگر کی مریضہ تھیں، ہو سکتا تھا کہ وہ بھوک سے بے ہوش ہو چکے ہوں۔ میں نے فوراً ان کے لیے کھانا ٹرے میں سجایا اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ ایک شخص میری ساس کے برابر بیٹھا ہوا تھا، ان کے ہاتھ پکڑ کر ان سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ میری ساس سر جھکا کر روتی جا رہی تھی۔ یہ آواز سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آدمی کی پشت کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ آدمی کوئی اور نہیں، میرے شوہر حیدر ہی تھے، جو دبئی سے واپس آ چکے تھے۔ ان کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس دن سے میں نے اپنی ساس کے ساتھ برا رویہ رکھنا شروع کیا تھا، وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی تھی، نہ مجھ سے کبھی الجھتی تھی اور نہ ہی اپنے بچوں سے کوئی شکایت کرتی تھی۔ ان کے چہرے پر موجود لاچارگی کو دیکھ کر میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ میری ساس نے اپنے بیٹے کو ہر اس بات سے آگاہ کر دیا ہے جو میں ان کے ساتھ کرتی آئی ہوں۔ لیکن اچانک ہی میرے شوہر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ میں بے یقین تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرے شوہر مجھے ماریں گے، مجھے ذلیل کریں گے اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے محبت سے بولے کہ جتنا خیال تم نے میری ماں کا رکھا ہے اتنا تو ان کی اپنی بیٹیاں بھی نہیں رکھ سکتی تھیں۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ امی نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ تم کس طرح ان کے لیے پاگل رہتی ہو، کبھی ان کو کھانا دیتی ہو تو کبھی ان کے لیے چائے بناتی ہو، کبھی ان کی دوائیوں کا خیال رکھتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے معلوم ہوا ہے تمہاری امی کی طبیعت کا۔ خیر تم پریشان نہ ہو، ہم دونوں ان کا اچھا علاج کروائیں گے۔ جبکہ میں اپنے شوہر کو دیکھتے رہ گئی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں آج پکنک پر گئی تھی، امی کی طبیعت کے لیے نہیں گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ گمسم سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور وہ غمگین لہجے میں بولی، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے بیٹا، یہ سب ہی میرا کیا دھرا ہے۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تم نے مجھے واپس لوٹا دیا۔ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ تم نے بھی تو یہ سب برداشت کیا۔ میں تمہارے ساتھ کتنا برا رویہ رکھتی تھی، تم میرے لیے کیا کچھ نہیں کرتی تھی،
لیکن مجھے کبھی تمہارا کچھ کیا ہوا نظر ہی نہیں آیا، مگر جب تم نے آنکھیں بدلی مجھے میری اوقات یاد دلائی، مجھے یہ بتایا کہ میں ایک معذور ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی، تو مجھے اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے کہ واقعی ایک معذور انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ وہ یکدم میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونا شروع ہو چکی تھی، جبکہ میرا دل پسیج گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے دل پر کسی نے ایک گہرا وار کیا ہو۔ میں بے ساختہ ان کے پاس گئی اور ان کے سینے سے لگ گئی اور آنسو بہاتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ ان کے الفاظ میرا ضمیر جھنجھوڑ چکے تھے۔ ان کا یہ کہنا کہ میں معذور ہوں اور میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی، میرا دل تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنا مستقبل یاد آنے لگا۔ اگر آج میں ان کے ساتھ اس طرح کر رہی تھی تو کل کو میری اولاد بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً ان سے معافی مانگی تھی اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنی ساس کے ساتھ ایک بار پھر اچھا رویہ رکھنا شروع کر چکی تھی۔ مگر میرا وہ رویہ، میری وہ حرکتیں میرے لیے تھوڑی بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوئی تھی۔ میری ساس نے میرے ساتھ برا رویہ رکھنا چھوڑ دیا تھا اور میرے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنے لگی تھی، جبکہ میرے شوہر بھی اب مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے، کیونکہ اب ان کا ارادہ واپس دبئی جانے کا نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنا کمانا تھا میں کما چکا ہوں، اب اپنی ماں بہن اور بیوی کے ساتھ ہی ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہوں گا۔ بے شک اگر آپ کو صحیح وقت پر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو یہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو صحیح وقت پر اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا تو وہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو سزا دینے کا حق رکھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر محمد عمر کا، جو کہ شور کوٹ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں، اور مس فابیہ کا، جو کہ کینیڈا سے بلانگ کرتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی ہمیں خوشی ملتی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے اور مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔